अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे ओवर द वीकेंड आलमी मंजरनामे पर होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट की। जनाब, आपको पता ही होगा कि हफ्ते और इतवार की रात, जो दरमियानी रात थी, उसको ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया। जवाबी हमला कुछ इस तरह से कि जब अप्रैल शुरू हुआ, ग़ालिबन 1 अप्रैल को, जो दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाना है उसके ऊपर हमला किया गया, जिसमें ईरान ये समझता है और आम तासुर ये है कि इसके पीछे इसराइल था। तो इसलिए ईरान ने बड़ी देर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देगा। और ये जो सैटरडे और संडे की दरमियानी शब हुआ, ये इसी की जवाबी कार्रवाई तसव्वुर किया जा रहा है, कहा जा रहा है। अब ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, इसके बाद तशवीशनाक और बड़ी डेलिकेट सूरत हाल हो गई है। इसमें ये तो कहा है ईरान ने कि जवाबी कार्रवाई थी, जवाबी वार था, उन्होंने जवाब दे दिया। अगली दफ़ा अगर इसराइल की तरफ से कोई जवाब दिया गया या कोई कदम उठाया गया इसके जवाब में, तो मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे बड़ा हमला हो सकता है। साथ ही साथ US को भी उन्होंने तंबीह की है कि जी आप इसराइल का साथ ना दीजिएगा कोई भी किसी भी किस्म की ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, वरना US भी निर्गे में आ सकता है। बट इसके ऊपर पूरी दुनिया काफ़ी तशवीश में है। UN की तरफ से, G7 की तरफ से मुतालबा किया गया है कि दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। लेकिन फिर भी एक ख़तरा मौजूद है कि क्या इसराइल इसका जवाब देगा, क्या इसराइल इसका जवाब दे सकता है, और ये जो सूरत हाल इस वक्त एस्केलेट की हुई है, इसका नतीजा क्या होगा। अपने तज्ज़ियाकारों से यही डिस्कस करते हैं कि क्या मज़ीद तनाव, कशीदगी इस मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान और फिर खित्ते में बढ़ सकती है, या फिर अब यहाँ से मामला थोड़े से बेहतर होंगे। हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, महवल सरफराज साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आप कहिएगा, ईरानी काउंसलेट पर जो हमला हुआ, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि ईरान को जवाब देना चाहिए था इसराइल पर हमला करके? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, ईरान को जवाब देना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये तो एक पूरे मंजरनामे का एक छोटा पहलू है। असल बात ये है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा था, उसके जवाब में फ़लस्तीनी हुकूमत ने नहीं बल्कि हमास ने एक कार्रवाई की 7 अक्टूबर को पिछले साल। और उस 7 अक्टूबर को जो कार्रवाई हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ की, उससे लेकर आज तक फ़लस्तीन में जिसे कहें जेनोसाइड जो है वो हो रही है। इसराइल की तरफ से 30,000 अफराद को मार दिया गया है, 13,000 बच्चे हैं उसमें, और वो जो जंग है वो एस्केलेट कर रही है। ये जो 7 अक्टूबर की कार्रवाई थी, अब आज हम बैठ के देखते हैं तो वो बात काफ़ी हद तक साबित हो चुकी है कि हमास की जो कार्रवाई थी वो दरअसल उसके पीछे ईरान था। और ईरान क्यों था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि इसराइल डिप्लोमेटिकली अपने पते खेल रहा था और सऊदी अरब के साथ एक बड़ी पेशरफ्त करने जा रहा था। और सऊदी अरब और इसराइल की जो है जिसे कहते हैं ना सुलह होने जा रही थी, और ये आलमी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही थी। इस एक वाक़े से, यानी कि 7 अक्टूबर के वाक़े से जो पब्लिक रिएक्शन आया है, और उसके बाद में इसराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जो लोगों की सेंटिमेंट खड़ी हुई हैं फ़लस्तीनियों के साथ, उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो आगे बढ़ रही थी और इसराइल जो आगे बढ़ रहा था आपस में एक ट्रूस करने के लिए, तो वो अब पीछे हट गए हैं। यानी कि जो हुकूमतें हैं वो पीछे हट गई हैं। अब जो हैं वो जज्बात आगे आ चुके हुए हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में इसराइल ने 1 अप्रैल को दमिश्क में जो ईरान की एम्बेसी है उसको अटैक किया, और इनके सीनियर डिप्लोमेट्स और फौजी अफसर्स उनको टारगेट किया। अब उसके बाद ये बात ईरान की तरफ से तय थी कि इन्होंने ये कार्रवाई करनी है। और ये जो कार्रवाई ईरान ने की है, ये ईरान ने कार्रवाई बिन बताए नहीं की। ईरान ने अमेरिका को बता दिया था, और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने तो बाकायदा बयान भी दिया कि हमने अहम ममालिक को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि हम जवाब ज़रूर देंगे। और ईरान इस दौरान खामोशी से अमेरिका से मुज़ाकरात भी करता रहा, कुछ कंसेशंस लेने के लिए मुज़ाकरात भी करता रहा, जो सैंक्शंस हैं उनके ऊपर।
اور نیوکلیئر کے حوالے سے مذاکرات بھی اس نے کیے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے کارروائی کی 13 اور 14 اپریل کی درمیانی شب، اور آپ اور میں اور پوری دنیا اس $1 ملین کوسچن کا آنسر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل جواب دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جواب دیا تو ہم اس سے بڑی کارروائی کریں گے جو ابھی کی ہے. اب ایک بات تو طے ہے کہ ایران اسٹریٹجکلی 1724 کلومیٹر دور ہے اسرائیل کے ساتھ. رستے میں 2 سے 3 ممالک آتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو گراؤنڈ کی جنگ تو نہیں ہو سکتی. اب وہ دور گراؤنڈ کی جنگ کا نہیں رہ گیا، زیادہ سے زیادہ ایریل وار ہو سکتی ہے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ٹارگٹ کاروائیاں ہو سکتی ہیں، جس طرح اسرائیل نے کی ماضی میں، ایران نے بھی جواب دیا، ابھی بھی ایران نے جواب دیا. تو یہ کام ہوتا رہے گا. جو تکلیف دہ بات ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جواب دے گا یا نہیں دے گا، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ جو انریسٹ ہے یہ کنٹینیو کرے گی، یہ ایسکلیٹ ہو چکی ہے. اچھا، یہ اس سے پیچھے اس حد تک رہے گی کہ اگر اسرائیل نے فوری کارروائی نہ کی تو کوئی بڑا کام نہیں ہوگا، لیکن ایسکلیٹ یہ کرے گی. کیوں ایسکلیٹ کرے گی؟ کیونکہ اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کی یا اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اندر بھی بہت بڑا پریشر ہے، وہاں پر بھی سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، وہ بھی ادھر بھی پریشر آ رہا ہے کہ وہ کریں. تو وہ جارج آرویل نے اپنا بڑا شورۂ آفاق افسانہ تھا 1984 فکشن جو انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی تھی. انہوں نے لکھا تھا وار از پیس، ignorance is strength and freedom is slavery. جو بات انہوں نے 1984 میں لکھی تھی وہ بات 2024 میں میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ جو ٹینشن ہے یہ شاید میری اور آپ کی عمر میں ختم نہیں ہوگی، یہ ٹینشن جاری رہے گی. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران نے جو کارروائی کی ہے، حکومتیں، ڈپلومیسی، جو مرضی کہیں، لیکن جو پاپولیشن ہے، مسلم پاپولیشن مسلم ممالک کی، وہ ایران کو ویلکم کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ افغانستان جو کہ ایک سنی ملک ہے، یعنی کہ کنزرویٹو سنی ملک، ایران شیعہ کنزرویٹو ملک ہے، بٹ ڈو یو تھنک اس طرح سے ویلکم کرنا درست بھی ہے؟ ویلکم کر رہا ہے. بٹ ڈو یو تھنک یہ درست بھی ہے؟ نہیں، میں اس کو درست بالکل نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کام ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے عام آدمی کو، عام فلسطینی کو. عام فلسطینی مر رہا ہے. ایران نے واضح طور پر کہا ہے، ایران نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ اپنی قومی سلامتی کے اوپر جو حملہ اسرائیل نے کیا تھا اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے کیا ہے. بٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سینٹیمنٹس تو یقیناً بہت زیادہ بھڑک جاتے ہیں، لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ہمیں ملے. یقیناً جذبات سب کے بھڑکے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کو جسٹیفائی کرنا چاہے تو اس کا پورا حق ہے وہ، لیکن کیا اس طرح کے سلیم صافی صاحب دو جارے مزاج حریفوں کے درمیان میں ایسکیلیشن کا خطرہ ہونا، آپ اس کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، یا کہاں پر اس کو ختم ہوتا ہوا یا نہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اعزاز نے تو ابھی کہا ہے یہ نہیں ختم ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں ماضی قریب میں، مستقبل قریب. دیکھیے اب اس میں کوئی شک نہیں رہی کہ حماس نے جو کارروائی کی تھی وہ ایران کی شہر پہ کی تھی، اور حماس اور حزب اللہ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری پراکسیز عملاً وہ ایران کی جنگ لڑ رہی ہیں وہاں پہ. اور ایران کو فلسطینیوں اور غزہ کی صورتحال سے فائدہ ہوا تھا، کیونکہ عرب ممالک جن کی اسرائیل کے ساتھ مفاہمت ہو رہی تھی وہ سارا منصوبہ درے کے درے رہ گیا. اور سعودی محمد بن سلمان بھی سخت بیان دینے پہ مجبور ہو گئے اسرائیل کے خلاف، اور باقی عرب ممالک بھی، UAE وغیرہ کو بھی وہ سارا پروسیس روکنا پڑا. لیکن ابھی جب ان کے اپنے مفاد پہ ضرب پڑی ہے یا ان کے انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے تو ایران نے ری ایکشن کیا. تو اگر ایران فلسطینیوں پہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ جو جینوسائیڈ، اعزاز نے کہ جینوسائیڈ فلسطینیوں کا جس طریقے سے گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا،
تو مہذب دنیا تو کیا کہ جانوروں کی دنیا میں بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جو مظالم اسرائیلیوں نے ڈالے، جس طریقے سے فلسطینی بچیوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. تو اگر ایران اسرائیلی فلسطینیوں پہ غیرت کر کے اس وقت حملہ کرتا تو اس صورت میں تو شاید باقی عالم اسلام کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی. لیکن انہوں نے اس وقت ٹھیک ہے کہ درپردہ یا پراکسیز کو ان کا سپورٹ حاصل تھا، لیکن ایران خود کھل کر میدان میں نہیں آیا جنگ کی صورت میں اسرائیل کے خلاف. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اسلامی ممالک میں صرف سیریا اور طالبان کی حکومت نے ان کے حملے کی حمایت کی ہے، لیکن باقی جو عرب ممالک ہے انہوں نے بھی جنرلی کوئی درمیانی قسم کے سٹیٹمنٹس دے دیے ہیں کہ دونوں فریق صبر سے کام لیں، جنگ کو وسعت نہ دی جائے. جہاں تک یہ اس بڑے سوال کا تعلق ہے کہ کیا مزید جنگ ہوگی، تو ابھی تو اعصابی جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ایرانی کابینہ نے بھی یہ منظوری دے دی ہے کہ اگر اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کا جواب اس سے زیادہ قوت کے ساتھ دیا جائے گا. اور اسرائیلی کابینہ نے بھی اپنی حکومت کو اختیار دیا ہے، اگرچہ اس میں 24 سے 48 گھنٹے بتائے گئے تھے کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر وہ جواب دے سکتی ہے، لیکن 24 گھنٹے تو گزر گئے لیکن 48 گھنٹے ابھی نہیں گزرے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹھیک ہے اسرائیل کو بڑی فضائی برتری حاصل ہے، لیکن جو اس کا اصل مائی باپ ہے امریکہ اور یورپین ممالک بالخصوص، وہ سب بھی صبر اور اس کی تلقین کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور اس کے جو باقی یورپین اتحادی ہے اسرائیل کے، وہ اس کو کوئی بڑے پیمانے پر جنگ کے آغاز کی اجازت دیں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ کیا کوئی اس سے تناؤ بڑھے گا یا جنگ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی جنگ ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ کوئی تیسری جنگ عظیم چھڑنے والی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تناؤ بہت زیادہ بڑھے گا. یہ ایک حد تک تناؤ پہلے بھی تھا، تناؤ اب بھی ہے اور تناؤ رہے گا، مگر اس تناؤ سے کوئی جنگ نکلے گی یا کوئی بہت بڑا کوئی ہو جائے گا، وہ مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ٹیکسس ریلی میں، اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب خطاب فرما رہے تھے ابھی یہ کوئی دو تین دنوں پہلے کی بات ہے، یعنی یہ جو حملہ ہوا ہے اسی کے ارد گرد کی بات ہے. اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ جنرل قاسم سلیمانی قتل کے بعد ایران نے ہمیں کہا کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ساکھ بھی بچانی ہے اور اپنی قوم کے سامنے سرخرو بھی ہونا ہے، لیکن جو کچھ ہم کریں گے آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پھر اعلیٰ حضرت ٹرمپ بتاتے ہیں کہ ایران نے 18 میزائل فائر کیا ہمارے ملٹری بیس پر، 5 رستے میں پھٹ پھٹا گئے، باقی 13 میزائل ایئر بیس کے ارد گرد گرے. اور ٹرمپ صاحب، اعلیٰ حضرت ٹرمپ نے یہاں رک کر اپنے حاضرین کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اس رات میرے علاوہ سارے نروس تھے، لیکن مجھے چونکہ پتہ تھا اس لیے میں نروس نہیں تھا. اور اس نے کہا کہ پتہ ہے میزائل اتنے ایکوریٹ تھے کہ اتنے ایکوریٹ وہ میزائل ہیں کہ کہیں فائر کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹارگٹ سے ادھر ادھر لگیں، لہٰذا ٹارگٹ ایئر بیس کے ارد گرد ہی تھا. تو یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کا سنانے کا مطلب ہے میڈم شیخ کہ جو دنیا کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا اور ڈرامہ تھا جو کچھ ایران نے کیا. کچھ کہہ رہے ہیں یہ فیس سیونگ ہے، بے مقصد اور لا یعنی کاروائی ہے، یہ ایرانی حکومت نے اپنی قوم کو مطمئن کیا ہے، فیس سیونگ کی ہے. اور کچھ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایران بھی ان میں شامل ہے، کہ ہم نے رات 300 سے زائد میزائل اور خودکش ڈرونز بھیجے اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اور کچھ یہ منہ توڑ جواب کہہ رہے ہیں. لیکن سارا کچھ بھی اگر یہ مان لیا جائے اور یہ بھی یہی مان لیا جائے کہ یہ ڈرامہ ہے یا کچھ ہے، تو اس کی علامتی ویلیو تو ہے. وہ علامتی ویلیو تو ہے کہ 56 مسلمان ملک، 1.5 ارب مسلمان، 60% وسائل والے مسلمان
7 مہینے سے جس طرح آنیاں جانیاں کر رہے ہیں، اور اس نے اس کو فون کر دیا، اس نے اس کو فون کر دیا، اس نے سخت بیان دے دیا، اس نے نرم بیان دے دیا، تو یہ ان سے تو کہ بہرحال قوم کو سرخرو کیا، ڈرامہ کیا، کچھ بھی کیا، لیکن علامتی ویلیو ہے اور ان سے بہتر ہے۔ کم از کم یہ جو 56 ملک ہیں اور یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ ہی کر لیتے تو اب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ اور میڈم شیخ 40,000 قتل ہو چکے ہیں، شہادتیں 30,000 نہیں 40,000، اور لاکھ لوگ اپاہج ہیں، اور اس کے علاوہ 80% انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور 18 ارب ڈالر چاہیے اب غزہ میں رہنے کے لیے۔ انسان اگر رہنا چاہتا ہے غزہ میں تو 18 ارب ڈالر سے چاہیے۔ مزید سمجھائیے گا کہ کس طرح سے فائدہ ہوا فلسطین کاز کو اس کا، کیونکہ سلیم صافی صاحب نے ابھی جو بات کی اس کے بالکل خلاف، وہ بڑی اس میں اس وزن ہے اس دلیل میں۔ کس میں وزن ہے میڈم شیخ؟ سر سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فلسطین کا معاملہ تو چل ہی رہا تھا، 7 اکتوبر سے چل رہا ہے، اس کے بعد سے اس طرح کی کوئی ہم نے باقاعدہ کارروائی نہیں عملی طور پر دیکھی، لیکن جب ان کا اپنا ایسٹ بنایا گیا، نشانہ اس کو بنایا گیا، اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کی جوابی کارروائی ہے۔ جی بالکل، تو فلسطین کاز اس کو آپ کس طرح سے جوڑ رہے ہیں یا اس کو کس طرح سے نہیں میڈم شیخ، ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں ہوگا، اور یہ تو اب ساروں کو پتہ ہے سار، کہ اگر اس وقت فلسطین کے ساتھ کوئی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کھڑا ہے، حزب اللہ کی صورت میں کھڑا ہے، لبنان میں حوثیوں کی صورت میں کھڑا ہے، یا کسی نہ کسی طرح کھڑا ہے، تو وہ ایران ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایران ہی ہے جو کوئی ہلکی ڈھولکی پہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ بٹ سر اس کا بھی جواب ابھی اعزاز سلیم صافی صاحب نے دیا کہ دمشق میں، اور میڈم شیخ جو دمشق میں، میری بات سن لیجئے نا پلیز، بات سن لیجئے، جو دمشق میں حملہ ہوا ہے، یہ کیوں حملہ ہوا ہے؟ کیوں اسرائیل نے حملہ کیا دمشق میں؟ کوئی ویسے ان کو ایسے خوشی ہوئی کہ یہ دمشق میں دیکھیں بھلا ان کا کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ حزب اللہ اور وہ سارے جو تھے ادھر اٹیک کر رہے تھے اور ادھر انوالو ہو رہے تھے، تو اس کا رد عمل یہ تھا اور اس کا رد عمل یہ تھا۔ لیکن میرا ایشو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جتنا ایران کم از کم علامتی طور پر کر رہا ہے اس پورے ریجن میں یا اس پورے 7 مہینوں میں، اتنا علامتی طور پہ یہ مسلمان ملک کر لیتے تو صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ اور کوئی نہیں، چھوڑیں، علامتی بھی چھوڑیں، سفارتی اور تجارتی تعلقات ہی بائیکاٹ کر لیتے، ختم کر لیتے، تو وہ بھی صورتحال بہتر ہوتی۔ میمن آپ اتفاق کرتی ہیں اس سے؟ جی میڈم شیخ؟ سر میں میمن کی طرف جانا چاہ رہی تھی۔ اچھا، آخری جملہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب تک ابھی جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق 1.5 لاکھ ٹن بارود برسایا ہے اسرائیل نے، جو 12 ناگا ساکیوں اور ہیروشیما سے 12 بنتے ہیں، وہ اتنی تباہی ہوئی ہے کتنے غزہ میں۔ بالکل صحیح سر۔ محمل جی بھٹی صاحب نے بات کی، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں لینا، اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹس ہیں ان کی اگر آپ بات دیکھیں اور ان کی بات اگر سنیں تو اس سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہے، اور وہ تو خیر دنیا کو بھی معلوم ہے، کہ اسرائیل تو جو ہے وہ ہمیشہ جنگ چاہتا تھا ایران کے ساتھ بھی، اور جو وہ جینوسائیڈ اس وقت فلسطین کے اندر کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، یعنی کہ 30,000 سے زائد لوگوں کو وہ مار چکے ہیں، اور کس طریقے سے وہ وہاں لوگوں کو سٹارو کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ سب کچھ تو سب کے سامنے ہے۔ تو اسرائیل کے ساتھ تو میرے خیال میں کسی کی کوئی ہمدردی ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہم نے تب بھی دیکھا ویسٹ کا جو ہم نے ایک آپ کہہ لیں ہپوکریسی دیکھی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز دیکھے ہیں جب وہ اسرائیل کے بارے میں آتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک یہ کہ یہ ہوا کیوں، یہ واقعی ایک جوابی کارروائی تھی ڈمیسکس کے اندر، یہ بہت بڑا ایک حملہ تھا جس کے اندر ایران کی سینئر ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس کا جواب تو آنا ہی تھا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں ایون اگر آپ پاکستان اور ایران کے، جب آپ کو معلوم ہے بیچ میں جو ایشوز ہوئے تھے تو اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جوابی کارروائی تو ہوگی، تو یہ تو ایک بہت بڑا حملہ تھا، تو اس کی جوابی کارروائی تو ہونی تھی۔ لیکن جو ایکسپرٹس مڈل ایسٹ کے وہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے ساتھ اکیلا جنگ میں نہیں جانا چاہتا، نہ وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے اکیلا جنگ میں جانا۔ اگر اس کے ساتھ امریکہ ہوگا تو پھر وہ جائے گا، لیکن فی الحال ہم نے جو امریکہ کا جواب دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ
ایک جوابی کاروائی ہوئی اور سب کچھ انہوں نے جو بات کی، لیکن وہ اس جنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتے. تو ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید معاملہ اس سے مزید آگے نہ بڑھے اسرائیل کے چاہتے ہوئے بھی، انلیس کہ امریکہ اور جو دوسری پھر ویسٹرن ممالک ہے، لیکن سب سے اس میں کی جو ہے وہ امریکہ ہی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک تو خیر یوکرین وار، پھر جو اسرائیل نے جو ایک جینوسائیڈ جو کر رہا ہے پیلسٹائن کے اندر، اور جس طرح امریکہ اور باقی ویسٹ اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور ان کو لوگ کال آؤٹ کر رہے ہیں، دنیا ان کو کال آؤٹ کر رہی ہے اس چیز کے اوپر. تو میرے خیال میں کہ وہ ایک کیپیسٹی اور انکلینیشن نہیں لگ رہی کہ اب ایک اور جنگ، یعنی ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کوئی چھوٹی جنگ تو نہیں ہوگی پھر الینا، پھر وہ تو پورے خطے میں ہوگی، پھیلے گی، پھر اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ بہت سارے ممالک پر آئیں گے، وہ کہ خالی اسرائیل ایران کے درمیان نہیں رہے گا. تو اس لیے ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر ایک جوابی کارروائی تو ایران نے کرنی تھی. یہ تو اس وقت بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا حملہ ڈمیسکس میں ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ نہ کرے. اور اس ریٹیلیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو ساتھ دیا وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جارڈن نے بھی دیا، جو ایران کے ڈرونز کو اور اس کو جو مار گرانے میں. تو ان کے ڈیفینس میں بھی ان کے ساتھ 4 دوسرے ممالک بھی شامل تھے. تو اس لیے اسرائیل جو ایک طرف فلسطین میں جو وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ ایران کی طرف جنگ کرنے کا سوچے گا تو اس کے اندر کیا اس کے ساتھ باقی ممالک کھڑے ہوں گے کہ نہیں. تو فی الحال تو یہ چیز جو ہے وہ ایسے لگ رہی ہے کہ انکلینیشن نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ آگے ویسے تو خیر آف کورس ڈیولپنگ سچویشن کے دیکھتے ہیں کیا ہے، بٹ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آگے ایسکلیٹ ہوگی مزید فردر؟ اعزاز پلیز مختصر رکھیے گا. علینا مختصر سی بات ہے جو میں نے بات کہی کہ یہ ایسکلیٹ ہوگی، اور اس کی شاید امپریشن اس کا یہ گیا کہ شاید آگے جنگ ہوگی. میں نے یہ بات نہیں کی، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نو پیس نو وار. ایک تو ہوتی ہے نا کہ فل فلیج وار ہوتی ہے یا پھر ہوتا ہے پیس ہوتا ہے. اس وقت نہ پیس ہے نہ وار ہے. انہوں نے کاروائی کی، جواب میں انہوں نے کاروائی کر دی. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کاروائی کرے گا تو پھر ہم ایک اور کاروائی کر دیں گے. یعنی کہ نو پیس نو وار کی سٹیٹ ہے. جو ایسکلیٹ کی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس سچویشن کو ماضی کے دنوں کی بنسبت دیکھیں، یعنی کہ 7 اکتوبر سے پہلے کی واقعات کو دیکھیں، تو اس سے قدرے کم تھے. ایسکلیٹ ہوا ہے اور یہ جو ایسکلیشن ہے یہ کنٹینیو کرے گی. اور آپ دیکھیے گا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ایسکلیشن کے نتیجے میں اس سارے معاملے جی وہ ایسکلیشن کہاں تک جا سکتی ہے؟ آئی تھنک دیٹ از دا بگر کویسچن کہ آپ جب سمجھتے ہیں کہ ہوگا، کیا باقی جو ممالک ہیں اتحادی دونوں کے وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے اس کے اندر، یا پھر کیا؟ دیکھیے سب سے جو بڑی بات ہے نا، سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ تھا کہ مسلم ورلڈ کی اور اسرائیل کی جو صلح ہونے جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی. اور مسلم ورلڈ کی اور اسرائیل کی، یعنی کہ سعودی عرب کی اور اسرائیل کی جو صلح تھی وہ یوں نہیں تھا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا. وہ فلسطینیوں کی کنسیشنز تھی جو سعودی عرب نے نیگوشیٹ کر لی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے بات بہت پیچھے چلی گئی ہے. اب تو کوئی بھول کے بھی اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں کرے گا. جو ایسکلیشن بن گئی ہوئی ہے اس سے پیچھے تو نہیں آئیں گے. سر بس اس کی کولیٹرل ڈیمیج وہ فلسطینی بھی تو ہیں جن کی جانیں گئی. لیٹ می ٹیک اے بریک ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایک سیکنڈ، سوری، مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے گا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسی پہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی ہے وہ کتنی اور کس حد تک بڑھ سکتی ہے. محمل، آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ علینا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی ہے جس کے اندر امریکہ اور اگر جو باقی ممالک ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کا، تو جو مسلمان ممالک جن کے لیے جس طرح اعزاز نے ابھی بریک سے پہلے بات کی کہ آلریڈی فلسطین میں جو جینوسائڈ جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی وہ اسرائیل کے ساتھ جو نارملائزیشن آف ریلیشنز کی ایک بات چل رہی تھی اکتوبر 7 سے پہلے کی، تو وہ نہیں ہونی. تو جنگ کے اندر بے شک خطے کے اندر ایران کے ساتھ ان کے جو بھی معاملات ہوں، ان کی اگر ڈفرینسز بھی ہوں، اس کے باوجود اگر وہ ایک برادر ممالک تو ہے، اگر ملک تو ہے، اگر اس طریقے سے جنگ ہوتی ہے اور اسرائیلی اگریشن ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ان کے لیے بڑی آکورڈ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سب کے ویسے اسٹریٹجک اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک دنیا کے اندر بھی ایک جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، لوگ جس کے اوپر بات کر رہی ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، وہ ممالک جن کی حکومتیں ساتھ دے رہی ہیں اسرائیل کے، ان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف جو اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا کہ ایک جنگ میں جانا، اور شاید ایک تو امریکہ کے اندر ویسے بھی الیکشن ایئر ہے،
اور دوسرا بہت زیادہ جنگ کے اندر جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, پھر پیٹرول اور دوسرے اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں. یوکرین وار میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پورے ویسٹ کو کیا چیزیں سامنا کرنا پڑی ہیں. تو شاید ایک اور جنگ, اور خاص طور پہ اس طرح سے اس خطے میں, میرا نہیں خیال کہ دنیا کے لیے اس وقت جو ہے وہ کوئی قابل قبول. اچھا اعزاز, مزید ایسکیلیٹ ایز ان فل فلیج وار. اعزاز جو بات کر رہے تھے نا, اعزاز دوسری بات کر رہے تھے. اعزاز وہ کر رہے تھے ٹارگٹ کلنگ, وہ والی جو میرے خیال میں پراکسی. اعزاز بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جواب آئے گا. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کا جواب آئے گا, اور پھر اس کی یہ جو جوابی کارروائیاں یہ چلتی رہیں گی. جنگ میں پتہ نہیں وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دیٹس واٹ ہی از بیسکلی سیئنگ, رائٹ اعزاز؟ علینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا جواب اگر براہ راست نہ آیا تو انڈائریکٹلی ضرور آئے گا. اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی انوالو ہوتا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ابھی دمشق میں, اور دوسری کارروائیاں بھی وہ کرتا رہتا ہے. تو اس میں اسرائیل کے اوپر دباؤ بہت سارا ہے. امریکہ پوری ڈپلومیسی کر رہا ہے کہ اسرائیل ایسا کام نہ کرے, کیونکہ اس سے معاملات اور آگے بڑھ جائیں گے. امریکہ کے اپنے ڈومیسٹک مسائل ہیں, وہاں پر جو امریکی صدر جو بائیڈن ہے ان کی ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے, یہ سفارتکاری ان کی ناکام ہو گئی, اور یہاں پر امریکہ کے اندر الیکشن ایئر ہے, یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر میں, تو یہ بڑا چیلنج بن گیا امریکہ کے لیے خود بھی. اوکے اچھا, ایک چیز مجھے بتائیں, اس کے اوپر بہت سوال اٹھ رہے ہیں کہ جارڈن نے کیوں اسرائیل کا ساتھ دیا؟ کیا وہ جیوگرافی کی وجہ سے کہ ان کے راستے میں آ رہے تھے, یا پھر آپ اس کا کیسے تجزیہ کریں گے؟ علینا آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران ہے وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتا رہا ہے. حزب اللہ جو ہے وہ عسکریت پسند کارروائیوں میں ملوث رہی ہے, اور جارڈن جو ہے وہ حزب اللہ کی کارروائیوں کا کافی حد تک مرکز رہا ہے. تو جو جارڈن ہے, جارڈن آپ کو یاد ہو 1984 میں جو اسرائیل ہے اس نے تو جارڈن پہ قبضہ بھی کر لیا تھا, لیکن بعد میں جو ان کی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہیں, اور اپنے علاقے کو اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل کی حد تک پرامن کرنے کی ضرور کوشش کی ہے. تو انہوں نے جو ایک نیبرہڈ کا مظاہرہ کیا ہے, جو ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے ان کو ان کی بہتری کا سلسلہ ایک موجود تھا, اور ان کا ایک کانفلکٹ حزب اللہ کے ساتھ بھی ہے. تو یہ حزب اللہ کا جو کانٹیکسٹ ہے نا, یہ جارڈن اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب, آپ اس کے اوپر کیا ایڈ کریں گے؟ ایران اس حملے سے صرف وہی پیغام دے رہا ہے جو آن دا فیس آف اٹ ہے, یا آپ کو لگتا ہے وہ اندرونی سیاست اور سارا کچھ جو ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بھی درست ہے؟ بالکل دیکھیں, یہ پراکسی وار تو دونوں کے درمیان ایک عرصہ دراز سے جاری ہے, اور اس سے پہلے جو بہت بڑی کارروائی کی تھی امریکہ نے ایران کے خلاف, وہ قاسم سلیمانی کو ڈرون سے مارنا تھا. پاسداران انقلاب کے سربراہ کو مارنا کوئی معمولی بات نہیں تھی ان کی ایران میں جو حیثیت ہے, لیکن اس وقت ایران نے اس طرح کا رد عمل نہیں کیا. اور اسی طرح یہ دمشق کی اب دوسری کارروائی ہو گئی, اور یہ بات بھی اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جو حزب اللہ کے ساتھ ساتھ اب حماس بھی ایران کے پراکسی کے طور پر اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے. تو وہ پراکسی وار میرے خیال میں ان کی جو اسکیلیشن کا لفظ استعمال کیا تھا اعزاز سید نے, تو شاید وہی ہوگا کہ پراکسی وار ان کی اور بھی بڑھ جائے گی, یا اسی طرح کی فضائی کارروائیاں ایک آدھ ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کل کی فضائی کارروائی کے بارے میں بھی ایران نے تمام ممالک کو آگاہ کیا تھا کہ وہ لمیٹڈ ہوں گی, وہ اس تک محدود ہوں گی اور اس تک محدود نہیں ہوں گی. جہاں تک اردن کا سوال ہے تو اردن شام کے سوا باقی جو اردن کے اسرائیل سے جڑے ممالک ہیں انہوں نے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر دیے ہیں. اردن کے لوگوں کا اور اسرائیل کا آنا جانا بھی جاری رہتا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیٹریاٹ میزائل امریکہ کے وہ اردن میں بھی اسرائیل نے نصب کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ذرا کچھ اندرونی سیاسی معاملات ڈسکس کرتے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کا جو حالیہ بیان ہے بڑا دلچسپ ہے, اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ کہا ہے زرداری صاحب نے کہ پاکستان کے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ ایک غریب ملک رہے, بلکہ پاکستان جو غریب ہے اور پاکستان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے کچھ بابوؤں کی وجہ سے ہے. وہ بابوؤں کو, بیوروکریسی کو بیسکلی مخاطب کرتے تھے بابو کہہ کے. انہوں نے کہا ہے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ, سمجھ اور کم عقلی نے پاکستان کو غریب کیا ہوا ہے. غریب ملک نہیں ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے,
لیکن ہم سنبھال بھی سکتے ہیں, صرف دماغ کی کمی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں محمل, کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں زرداری صاحب؟ نہیں علینا, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی. دیکھیں, جو ماڈرن دنیا کے اندر جو امیری اور غربت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کوئی معیار ہوتے ہیں, تو اگر ان کے مطابق ہم جانچیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, تو اس سے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی امیر ملک تو ہے نہیں, تو وہ ظاہری بات ہے دوسری سائڈ پہ آئے گا. ایک چیز جس سے تعین کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے علینا کہ کتنی ایکسپورٹ, ایک ملک کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے, کتنے ڈالر کماتا ہے. ہمارا 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہ 30 ارب ڈالر کی جو ہے مشکل سے ایکسپورٹ کرتا ہے. 8 ارب ڈالر کے جو ہمارے زرع مبادلہ کے ذخائر ہے. اچھا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں تو 10% سے بھی نیچے ہے. تو حکومت جو یعنی کہ 9,500 ارب جو کمائے گی, اس میں سے وہ 90% جو ہے وہ قرضے کی ادائیگی میں دے دے گی. تو عوام کے اوپر خرچنے کے لیے مجھے آپ بتائیں کہ کتنے پیسے ان کے پاس بچ جاتے ہیں. یعنی بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے, انڈیا تو خیر بہت آگے ہے, ویتنام بھی ہم سے آگے ہے, تو مغربی ممالک کو تو آپ چھوڑ دیں. تو اگر آپ اس سٹینڈرڈ سے دیکھتے ہیں, اچھا پھر ہے آپ پر کیپٹا انکم, اگر آپ ہماری دیکھ لیں اور اس کو آپ خطے کے اندر باقی ممالک کے ساتھ جو اگر آپ کمپیئر کریں, بھارت سے, بنگلہ دیش سے اور دیگر ممالک, کئی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. تو یہ نہ آپ کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ سکتی, نہ آپ کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے. تو اس لیے پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ امیری کے یا غریب نہ ہونے کے جو ہم یہ دعوے ہیں, یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ نہ ہم ڈالر کماتے ہیں, نہ ہمارے پاس اتنے روپے ہیں کہ لوگوں کے اوپر. مسئلہ یہ ہے لینا کہ یہاں پر ہمیں ہمارے لیڈر جو ہے وہ یہ باتیں بہت زیادہ ہمیں ہوپ بھی دیتے ہیں, بتاتے بھی ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے. کوئی کہتے تھے کہ جی 12 موسم ہے, کوئی کہتے تھے کہ جی وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے جی ذخائر ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ہمارے پاس. اینڈ پہ وہ مرغی, انڈا, کٹے, ان چیزوں کے اوپر پھر ہم آ جاتے ہیں. تو یہ بابوس کا مسئلہ نہیں ہے صرف اسلام آباد کے بابوؤں کا مسئلہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کا ہے. دیکھیں نا, پاکستان مجھے بتائیں ہر کرائٹیریا پہ ہم پیچھے ہیں. نہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, نہ ہم سائنس میں آگے ہیں, نہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, نہ ہم ڈالر کماتے ہیں, نہ ہمارے پاس روپے ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں لینا, پھر آپ خود ہی استخاص کر لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. اچھا, تو زرداری صاحب یہی نہیں کہہ رہے کہ مینجمنٹ کا مسئلہ. میں بھٹی صاحب کی طرف, بھٹی صاحب, بلاول بھٹو صاحب, اچھا آپ کو نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, آئی گیٹ یور ایکسپلینیشن. بھٹی صاحب, بلاول بھٹو صاحب کے سیاست کے بابوں سے بات آ گئی ہے اسلام آباد کے بابوؤں تک. کس کا قصور ہے, کیا مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. پرسوں ترسوں اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ کا صدر 2 جملے اکٹھے نہیں بول سکتا. اچھا, امریکہ کا صدر 2 جملے اکٹھے نہیں بول سکتا. یہ ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے. میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے صدر کی تقریر بھیجوں 23 مارچ کی, اور اس سے پوچھوں پنجابی میں کہ ہن آرام ہی. تو دوسرا میڈم شیخ, اس سے بھی زیادہ جوکیلی بات کی ہے انہوں نے, زرداری صاحب نے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا, یہ تو چھوٹی بات ہے. انہوں نے جوکیلی بات یہ کی ہے کہ بی بی کا فرض پورا کر دیا ہے میں نے. اب مجھے نہیں پتا کہ بی بی صاحبہ کا فرض یہی تھا اور یہی پورا کیا. اور اس سے بھی زیادہ جوکیلی بات, قیامت کو بھٹو کہیں گے شاباش بیٹا تم نے میرا بدلہ لیا. اب میں ضرور چاہوں گا کہ جس وقت بھٹو صاحب ان کو شاباش دے رہے ہوں گے, 50-60 سال بھٹو صاحب انتظار کر لیں, میں بھی آنے والا ہوں, تو اس وقت اکٹھے میرے سامنے دیں, تاکہ میں اس شاباش کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈنڈے کی صورت میں ہوگی یا مکے کی یا کس صورت میں ہوگی, میں وہ دیکھنا چاہوں گا. ہمارے نصیب میں واقعی میڈم شیخ نہ غربت تھی, نہ محرومی تھی, نہ مہنگائی تھی, نہ بے روزگاری تھی, نہ وہ یہ ایک تسلسل نا انصافی کا یہ ہماری نصیب میں نہیں تھا. لیکن ہمارے نصیب میں یہ تھے. جب ہمارے نصیب میں یہ تھے تو سمجھو کہ ہمارا نصیب اب اس زرداری صاحب کہہ ٹھیک رہے ہیں کہ اسی ملک سے, انہی وسائل سے انہوں نے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنا لی, اپنی 7 نسلیں سنوار لی. ارب پتی ہے بلاول, ارب پتی آصفہ اور بختاور, ایک تنکا توڑے بغیر. ارب پتی ہے مریم نواز, ایک تنکا توڑے بغیر, اسی ملک سے نا, اسی سے ہمارے. لیکن چونکہ یہ آگے 25 کروڑ جو, تو لہٰذا جب ہمارے نصیب میں یہ لکھ دیے گئے تو ہمارے نصیب میں سب محرومیاں لکھ دی گئیں. ہماری محرومیوں کی وجہ یہ خود ہیں, نااہلیت کے بھرے ہوئے, کرپشن کے بھرے ہوئے, اور بیڈ گورننس کے بھرے ہوئے, مس مینجمنٹ کے بھرے ہوئے, اور ڈھیلوں کے بھرے ہوئے. اعزاز, آپ تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ویسے تو بھٹی صاحب اور صافی صاحب بھی ہیں, لیکن آپ کا پالا میرا خیال ہے زیادہ بابوؤں سے پڑتا ہے.
بتائیں مسئلہ کہاں پر ہے؟ کیا زرداری صاحب کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب کی ساری بات درست نہیں تو ساری غلط بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں یا پورے ملک میں جو بیوروکریسی ہے اس کی کمر 70s میں توڑ دی گئی تھی، جب بیوروکریسی کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی، ان کی ٹینیور کی پروٹیکشن تھی، وہ ان سے لے لی گئی تھی. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا، جو کہ بڑا غلط ہوا تھا، جس کے بیوروکریسی کے اوپر بڑے برے اثرات پڑے. پھر آنے والے دنوں میں جب ڈکٹیٹرشپ یہاں پر آتی رہی تو اس کو بیوروکریسی کو موم کی ناک کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو شہباز شریف صاحب کی دور حکومت تھا، پہلا دور حکومت تھا جو 6 ماہ کی حکومت تھی ان کی، اس میں انہوں نے ایک آرڈر کر دیا اور آرڈر کر کے ان کو جو بیوروکریسی کی جو نکیل ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھ میں پکڑا دی. تو بیوروکریسی کو تو عملی طور پر انہوں نے مار دیا ہوا ہے، اور اس کی جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری بیوروکریسی کو کسی جگہ رہنے نہیں دیا. ان کے کچھ اپنے پیارے ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نیب میں کیسز بھگتے ہیں اور پھر ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں یا سچے جھوٹے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ کرپشن میں ان کے ساتھ ملوث تھے. لیکن جو ان کے پیارے نہیں ہوتے، جو میرٹ کے اوپر آگے آ رہے ہوتے ہیں، ان کا برا حال ہوتا ہے. ان کو اپنی پوسٹنگ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، اپنے پرکس پریولیجز کے لیے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں. بیوروکریٹ کوئی نیت سے برا نہیں ہوتا، یہ سسٹم اس کو برا بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے بیوروکریٹ آپ دیکھیے، اسلام آباد شہر میں آپ آتی ہے علینا، اسلام آباد شہر کی خوبصورتی ایک بیوروکریٹ کی وجہ سے ہے. کامران لاشاری اس کا نام تھا، یہاں سی ڈی اے کے چیئرمین تھے. جو ماڈیفیکیشن اس بیوروکریٹ نے کی کوئی پولیٹیشین نہیں کر سکا. یہاں پر میئر رہے اسلام آباد میں پولیٹیشین، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. بہت سارے بیوروکریٹس کے میں نام لے سکتا ہوں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا. پولیس کی بہتری کے والے سے، پولیس کو آگے لے کے جانے کے والے سے، پولیس کے اندر اعلیٰ معیار متعارف کروائے. ڈاکٹر شعیب سڈل کا نام لیں، طارق پرویز ان کا نام لیں، جاوید نور مرحوم ان کا نام لیں، آفتاب سلطان ابھی بھی موجود ہیں. انہوں نے دیکھیں اصول کے اوپر جب ان کے بیوروکریسی، جب ان کے نیب کے اندر مداخلت کی گئی تو انہوں نے استعفے دے دیے. بڑے نام لے سکتے ہیں ہم، بہت بڑے نام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری لے نہیں رہے. سیاستدان اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہی، ہماری بیوروکریسی وہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہی، ہماری عدلیہ وہ بھی بار بار مداخلت کرتی ہے. وہ ان ایگزیکٹو افیئرز میں جو پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے معاملات ہیں، یہاں پر مداخلت نہیں کرنی. ہماری عدلیہ بھی مداخلت کرتی ہے. بار ایسے ہوگا تو کس طرح سے کرے گا؟ پھر آپ سارا الزام بیوروکریٹس پہ نہیں ڈال سکتے. سلیم صافی صاحب آپ کی رائے؟ دیکھیے زرداری صاحب نے بات ٹھیک کی ہے لیکن ادھوری کی ہے. پاکستان کو اس حالت تک صرف بابوں نے نہیں بلکہ سیاسی بابوں نے ان کے ساتھ مل کر پہنچایا ہے. اور سیاسی بابے کون ہیں وہ آپ بلاول بھٹو صاحب سے پوچھ لیجئے کہ وہ کون، کس عمر کے لوگوں کو وہ بابے کہہ رہے ہیں. اور وہ اکراس دا بورڈ جتنے بھی سیاسی بابے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ اس میں حصہ دار رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ 2 حصہ دار اور بھی ہے، ایک جرنیل اور ایک ججز، جو وہ بھی اس عمل میں برابر کے شریک رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، بابو تو اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں، لیکن بابو کے ساتھ سیاسی بابے، جرنیل، اور وہ جرنیل جنہوں نے پاکستان کو رول کیا، جنہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا، جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی، اور ہمارے وہ ججز جنہوں نے اپنی ضمیر کے خلاف وہ کسی دباؤ میں اور کسی لالچ میں کسی جرنیل کے خوف سے فیصلے دیے. تو ان سب نے مل کر پاکستان کو غریب بنایا ہوا ہے. البتہ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری سیاسی بابوں کی اس لیے بنتی ہے کہ عدلیہ کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، جرنیلوں کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، اور بیوروکریسی کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. بیوروکریسی اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ یہی سیاسی بابے ہی کرتے ہیں. سر میرا آپ سے ایک گلہ ہے، آپ نے سب کو سیاسی بابے بنا دیا. کچھ ہینڈسم بھی تو تھے سر، سارے تو بابے نہیں تھے. محمد آپ کچھ ایڈ کرنا؟ جی اس میں کس کی عمر 60 سے کم ہے؟ اچھا، آپ 60 سے اوپر والے سب کو بابا کہہ رہے ہیں؟
बहुत ज्यादती है सर। उनको आप यूथ कहेंगे? मैं तो बता दी है, मैंने कहा कुछ हैंडसम भी तो थे। मैं इस पर बाकायदा इhtजाज करता हूँ। बिल्कुल सही भट्टी साहब। 60 साल से ऊपर का होना कोई बड़े नहीं, मैं कई 60 सालों वालों को जानता हूँ। हैंडसम होता है उसको बाबू मेरा शादी कि वो साफी साहब समेत कई 60 साल से ऊपर वाले अभी तक नहीं मानते कि हम 60 मैं बस कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। मैंने कहना रीना कि इस पैनल पे कोई 60 से ऊपर नहीं है, तो वैसे 60 से ऊपर कोई यूथ नहीं हो सकता। चले यहाँ जो बैठे अगर अपने आप को यूथ कहना चाहते हैं उनकी मर्जी। अच्छा रीना, मैं ये कहना चाहती थी कि जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो बेहतरीन यानी बाबुओं के ऊपर एक बात कर दी कि वाकई इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट जनरल जो है, जजेस है, इसके अंदर हमारे सियासतदान, पॉलिटिकल क्लास है। क्यों कह लीना, मुझे ये आप बताइए कि जो हम इस प्रोग्राम में भी कई दफा बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए इकोनॉमी में, और वो क्यों नहीं होते? यानी कि आपको किसने रोका है कि आप एग्रीकल्चरल टैक्स लगाएं बड़े लैंडलॉर्ड्स के ऊपर? आपको किसने रोका है कि आप रिटेल सेक्टर के ऊपर आप टैक्सेस लगाएं? आपको किसने रोका है कि आप जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं? ना वो डिक्टेटरशिप में, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में हुए, ना वो चीजें अब हो रही हैं। यानी कि पिछले जितने सारे अब तो हाइब्रिड निजाम है। तो मुझे बताइए कि पॉलिटिकल क्लास को क्या बाबुओं ने रोका है कि वो एग्रीकल्चरल उसके ऊपर टैक्स? यानी आप अपना इनिशियल जवाब चेंज कर रही हैं। फौजियों को उन्होंने जरदारी साहब गलत कह रहे हैं। जवाब नहीं जवाब मेरा वही है। मैं जो नहीं जो बात यहाँ पर हो रही है ना कि एक बाबू की गलती, मेरा इसमें यह है कि देखिए वैसे तो हम मॉडर्न डे के तकाजों से हम एक्चुअली नहीं है अमीर मुल्क, लेकिन जो चीजों में हम बेहतरी ला सकते हैं वो भी नहीं हम लाने को तैयार, तो वो उसमें किसकी गलती है? उसमें सबकी गलती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।